गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मुझे वो आज जो हम बात करने लगे हैं वो बिल्कुल इसी चीज़ पर सादिर आती है। कहावत ये है कि कहावत में एक मुहावरा है, सुबह सुबह ही मुहावरा तो सुबह सुबह मुहावरा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुहावरा है। आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। वाह। ये सादिर आता है, आपको सूडान की एक स्टोरी बताते हैं कि देखें जब आप बेफिक्र हो जाते हैं ना किसी चीज़ से, फिर आपके आसपास गोलियों की तड़तड़ाहट हो, बमों की आवाज़ हो, जो मर्जी हो रहा हो, आप बेनियाज हो जाते हैं। हाँ। अब ये फुटेज आपको दिखाते हैं, सूडान में इस वक्त जो है ना खाना जंगी हो रही है, अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है आपस में लड़ रहे और ऐसे में पहले हम नेट अगर चल सकते हैं तो बुखारी साहब नेट अगर चला के दिखा दें कि गोलियों की मुकम्मल तड़तड़ाहट की आवाज़ आ रही है, फुल टाइम गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, खाना जंगी है ना। और पहले ये आपको ना जरा ये ऑडियो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। पहले ये देखें जरा। ले जी, ये ये देखें गोलियां चल रही बैकग्राउंड में हैं, गोलियों की आवाज आ रही है। है। तो ऐसे में ये जो शख्स हैं बड़े आराम से तहम्मुल से जो है ना वो आराम फरमा रहे हैं। हाँ ठीक है ना, ये पीछे बैकग्राउंड पे गोलियां देखिए कि तो कितनी गोलियों की आवाज है, तड़तड़ाहट है गोलियों की। तो ये शख्स जो है बिल्कुल अपने सुकून से बैठे हैं। और वैसे मैं बताऊं कि ये चीज़ भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। कि आपके आसपास कुछ भी हो रहा है आप उससे बेनियाज हो जाए और नींद, बल्कि वो देखें उनके साथ वो कुत्ता डर के आगे बैठ गया, वो कुत्ते को थपकी दे रहे हैं कि फिक्र ना कर, टेंशन ना ले, पता है क्या हो बात जाएगा है? पूरा। उन्होंने कहा अगर थॉट प्रोसेस तो यही होगा ना, मरना है तो कहीं भी मर जाएंगे, डर के भी मर जाएंगे, ऐसे ऐसे सुकून से लेटे रहे भी मर जाएंगे। वैसे इस तरह की गोलियों की थरथराहट होना एक दहशत तारी हो जाती है कि किस तरह से गोलियां चल रही हैं और खाना जंगी की सूरत हाल है। सूडान की तो सूरत हाल ये है ना कि वहाँ पर खाना जंगी है, लड़ाई झगड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेज आपस में लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज और सरीउल हरकत, दूसरी ये जो दो फोर्सेज के दरमियान लड़ाई है, तो एक दहशत सी तारी हो जाती है। मतलब कैन यू इमेजिन कि अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा हो तो शायद लोग अपनी जान बचाने के लिए बंद कमरों में आप चले जाए, निकले ही ना बेसमेंट से कि हमारी जान बच जाए। और इनको देखें जनाब, ऐसे बेनियाजी है, क्या बात है, बेनियाजी है। और आप देखें कि इतनी खौफनाक सूरत फुटपाथ पे सो रहे हैं, जब डायरेक्ट फायरिंग हो रही है हाँ। और वो शख्स फुटपाथ पे आराम कर रहे हैं। ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी ना, बेफिक्री, लापरवाही इन चीज़ों से कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप उससे बेनियाज हो जाएं। और शायद मेरा ख्याल है कि ये बहुत मजबूत असाब के साथ साथ ये आपकी शख्सी वो क्या कहते हैं इसको, नेचर कहेंगे इंसान की, ऐसी होती है। राहत में कौन सो सकता है। जिन लोगों ने ऐसे देखा होता है ना खाना जंगी बचपन से, अब जैसे सीरिया के हैं या फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उन्होंने तो शायद आंख खोलते ही ये सब कुछ देखा होगा, तो वो आसाबी तौर पर इतने मजबूत हो जाते हैं, शायद उनको इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वैसे इन पे तो मैं हैरान हूँ कि क्या सुकून से वो आराम फरमा रहे हैं और साथ में जो उनके से कुत्ता आया उसको भी कह रहे हैं कोई नहीं उसको भी वो तसल्ली दिलासा दे रहे हैं कि सो जाओ आराम से, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अल्लाह ताला सबको ये बेनियाजी जो है ना ये उससे नवाजे कि आप बेफिक्र हो जाएं। और ये एक चीज़ थी जो हमने आपसे शेयर किया, पता नहीं उनकी जहनी हालत क्या होगी, बट उनकी असाबी कुव्वत को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी फायरिंग के दरमियान भी वो शख्स बड़े सुकून से आराम फरमा रहे। खैर आगे बढ़ते हैं, सियासत की कुछ बात कर लेते हैं। और सियासी गहमा गहमी तो अपनी पीक पर है और हमेशा से रही है। खान साहब के तुंदो तेज जो बयानात हैं खासतौर पे इदारों को लेकर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी जनरल कमर बाजवा साहब पे खान साहब अपनी तमाम तर जो गलतियां हुई हैं वो निकाल लेते हैं, वो अपनी हुकूमत में काम करते रहे हैं तो फैसल उनकी नसीर साहब जिम्मेदारी वो पे डाल देते हैं। फिर फैसल नसीर साहब को जिस तरह खान साहब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और ये एक बहुत यानी कि वो चीज़ है जिसकी वजह से अब कल उनके रिबर्टल में ISPR ने आके बाकायदा वजाहत दी है और बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, तो ये गलत चीज़ है। उनको अब वजाहत आके देनी पड़ी है। और साथ भी कहा है कि अब जो भी इस तरह से करेगा, कि उन्होंने कहा कि 1 साल से ये वतीरा चल रहा है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडिविजुअल्स को नाम लेकर इस तरह से पब्लिक में उनकी इज्जत उछाली जाती है। बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई का भी कहा गया है कि शायद कानूनी कार्रवाई भी जो लोग इस तरह से जो फिगर्स हैं मिलिट्री के अंदर, उनको इस तरह से जब निशाना बनाते हैं तो उनके लिए अब खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। एक तो ये खबर है, दूसरी जो एक्ट है, जो बिल पास किया जा रहा है, प्रोसीजर बिल
پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کے حوالے سے بغیر 3 ہفتے کے لیے سماعت جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے. اب دونوں اپر ہاؤس سے بھی لوئر ہاؤس سے بھی ووٹنگ تو مکمل ہو چکی ہے، صرف صدر عارف الوی نے دستخط نہیں کیے، واپس بھیج دیا، دوبارہ سے ووٹنگ ہوئی. باقاعدہ طور پر اس کو ایکٹ کا درجہ تو مل ہی گیا ہے، اب سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سپریم کورٹ پر کرتا ہے. اور اسی تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب بہت شکریہ، گڈ مارننگ. بتائیے گا سر کہ خان صاحب کا بار بار اداروں پر الزامات لگانا اور پھر ثبوت بھی نہ دینا، صرف الزامات لگانا، اب آئی ایس پی آر کو آ کے باقاعدہ وضاحت دینا پڑی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں خان صاحب کے، یا یہ جو سیاسی تلخی ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں تمام اداروں کو اپنے اپنے دائروں کو دیکھنا چاہیے اور ود ان دیئر اون لمٹس اپنے اداروں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی سہولت کاری تو نہیں کر رہا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ جناب ادارے ایک جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ سیاسی مداخلت نہ کی جائے اور یہ اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، کیا کوئی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو اب بھی ان کو آسرا دلا رہے ہیں؟ باہر تو بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں. یعنی پہلی دفعہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے کہ ہماری جو چین آف کمان ہے اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، خدا نہ کرے کہ ایک لاڈلے کی وجہ سے سپریم کورٹ تقسیم ہو جائے یا ہماری فوج تقسیم ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے. اور ایک لاڈلہ ہمارے لیے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے، اور اس نے پاکستان کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے، اس نے پاکستان کے لیے ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا ہے، سب تباہی اور بربادی لایا ہے، اور پچھلے 1 سال سے تمام تباہی اور بربادی ان کے ذمہ ہے. جناب خان صاحب نے اس ملک کو اس نہج پر لایا ہوا ہے. سیاسی عدم استحکام، غیر یقینی صورتحال، یہ ساری کی ساری یہ سائفر کا ڈرامہ، اور جو لوگ بھی تھے ذمہ دار، جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں سے جا کر پوچھا ہے؟ ہمارے اداروں نے پوچھا ہے؟ یا ود ان دا کمان کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کی پیٹھ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایک اتنا انتہائی ہمارے لائق فائق اور ایک قابل جرنیل کا نام لے کر اب وہ لوگ بھی جنہوں نے 50 سال ان کے دسترخوان پر روٹیاں توڑی ہیں، وہ بیٹھ کر نام لے کر جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ نام لے کر جو ہے جرنیلوں کے نام لے کر ان کے اوپر الزام اور بہتان لگا رہے ہیں. تو کیا اداروں کو اپنی جو ہے، اور چین آف کمان میں ہیڈ آف دا کمان جو ہے وہ آرمی چیف ہیں، وہ سب یہ صورتحال نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس ساری صورتحال کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح ہوتا ہے. بٹ لغاری صاحب 1 سال سے عمران خان یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے. جنرل باجوہ حاضر سروس تھے تب بھی وہ کہتے رہے، اس کے بعد چلے گئے، تب تو سارے کا سارا الزام لگا دیا، فیصل نصیر پر یہ سارا الزام لگا رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب کب تک خاموشی رہے گی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب حکومت کو قانونی طور پر یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو قانونی طور پر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے ہے؟ نہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری قابل احترام، عزت مآب، تقدس مآب عدالتوں میں یا ہمارے اپنے سیکورٹی اداروں میں کوئی فائل یافتہ لوگ تو نہیں ہیں، ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے جو اس طرح سے چل رہے ہیں کہ جناب وہ اس ساری صورتحال پر خاموشی چل رہی ہے. کیا اس طرح عملاً جو ہے وہ اداروں کو اس نااہل شخص نے جو ہے ٹیک اوور کر لیا ہے؟ یعنی کیا صورتحال، ملک خطرناک صورتحال میں اور ٹکراؤ کی صورتحال میں جا رہا ہے، تو اداروں کو اپنے بقا کے لیے آگے آنا ہوگا. لیکن لغاری صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ خان صاحب یہ تمام تر معاملات میں کر رہے ہیں، اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، سائفر کا ڈرامہ بھی جو تھا وہ ایک ڈرامہ تھا، اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی. سر یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک چیز تو حقیقت ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گو کے آگے سے ہی ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیجا گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی، نون لیگ کی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی جس نے خان صاحب کے مردہ سیاسی گھوڑے میں جان ڈالی، ان کو توانا کیا؟
نہیں یہ رہ جاتے تو تباہی آ جاتی، ملک اور زیادہ بربادی کی طرف چلا جاتا. آپ ان تباہیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو ان کے ہوتے ہوئے ہو سکتی تھی. اچھا یعنی کہ صحیح کیا انہوں نے. نہیں میں سمجھتا ہوں اور آپشن نہیں تھا. اگر ملک کو بچانا تھا، یہ ملک کو تباہ کرنے جا رہا تھا بھائی. تو لغاری صاحب آنے والوں نے کون سا 2 شہد کی نہریں نکالی ہیں سر؟ انہوں نے نہیں نکالی ہیں، وہ ملک توڑنے جا رہا تھا. اس نے کہا ہوا تھا یار سر کیسے ملک توڑنے سر کیسے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایجنڈا ہے امریکی اور اس پر یہ ہو رہا ہے. اب کیوں امریکہ کی جا کر گود میں بیٹھے کہہ رہے امریکہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے؟ عمران خان نے کہا یار. تو اب وہ کیوں امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں؟ اور کیا یہ ٹارگٹ نہیں تھا؟ کیا ہم سے بلوچستان جو ہے ہماری ویسٹ کی طاقتوں کو کھٹکتا نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں یہ سارے کے ساری صورتحال میں ایک ایسی جگہ پر نہیں کھڑا کرنا چاہتے؟ اور ہمارے لوگ جو سر یہ تو بات عمران خان پر آپ بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک توڑنے کی بات کی ہے ڈائریکٹلی. مطلب مجھے آپ کی بات سے سمجھ نہیں آئی. یہ تو سارے کا سارا کام ان کو اکٹھا رکھنا. سنیں میں ان کی بات جو انہوں نے کہی ہے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. جی وہ جن کے اوپر الزام لگا رہے تھے امریکہ پر، سائفر کا الزام لگایا، ڈونالڈ لو پر الزام لگایا، وہ خط جیب سے نکال کر لہراتے رہے اور کہتے رہے کہ ایجنڈا یہ ہے فوج کو ختم کرنا، ISI کو ختم کرنا، اس ملک کے 3 ٹکڑے کرنا. تو کیا 3 ٹکڑے کرنے کا ایجنڈا اگر امریکہ کا تھا تو اب آپ اس کے ساتھ محبت کی پینگیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ خطرہ لگ رہا ہے. لغاری صاحب لیکن خان صاحب تو اتنے تابع دار تھے ان اداروں کے کہ ہر چیز جو بھی اب سامنے آ رہی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا، اسمبلی ان کے کہنے پہ تحلیل کی، جو اقدامات کیے ان کو ایکسٹینشن دی وہ انہی کے کہنے پہ دی. تو سر خان صاحب تو بڑا ان کے تابع دار بن کر کام کر رہے تھے. نہیں وہ تابع دار تو اس وقت تک تھے نا. اب ہمیں نہیں معلوم ہے. ادارے کھل کر بات کریں. ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپنا کردار بہت مشکوک لگتا ہے. پہلے ان کو لانے کے لیے، پھر ان کو رکھنے کے لیے، پھر ان کو چلانے کے لیے، اور آخر میں یہ سائفر جس دن انہوں نے جا کر ظاہر کیا تھا جس جگہ پر، یہ سائفر ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا جنرل باجوہ صاحب نے. اب یہ باتیں آپ جانیں نا، آپ تحقیق کریں، پتہ چلے گا آپ کو کہ کہاں سے چیز چلی تھی، جنرل باجوہ کیا کام کر رہے تھے. اور اب بھی جنرل باجوہ کیوں خاموش ہو کر بیٹھے ان کے بات میں؟ کیوں لایا، کس طرح لائے تھے یہ بتائیں نا قوم کو. کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو لایا کیوں گیا؟ اب ٹھیک ہے جی، اس کے باورچی کی چائے مجھے یاد آتی ہے، نواز شریف کے باورچی کی. نواز شریف سے میرے تعلقات اچھے تھے، تو آپ نے نواز شریف کو نااہل کیوں کروایا؟ آپ نے نواز شریف کے خلاف یہ عدالتی، یہ جو ثاقب نثار کے اندر جو لوہا بھر دیا تھا وہ کس نے بھر دیا تھا؟ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. اب اس ملک میں فوری ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو ایک پیج کرا کر ایک بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ سیاست سے تعلق نہ رکھیں، لیکن اس ملک کو بچانا ہے، اس جغرافیہ کو بچانا ہے. گلگت بلتستان سے تفتان تک اور جیونی تک ایک ایک انچ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں خطرات لگتے ہیں. ان کا کیا ہے کہ جب سیاسی کھیل کر رہے ہیں، کیا اسٹیک ہے عمران خان کا اس ملک کے اندر؟ کیا چیز اس کے پاس ہے؟ ایک ہسپتال اور ایک نمالی یونیورسٹی، اس میں کیا ہوتا ہے یہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ کیا عجیب باتیں ہیں بھائی. اس ملک میں لوگوں کے اسٹیکس ہیں. کیا ہوتا ہے سر؟ لغاری صاحب کیا ہوتا ہے؟ آپ اور میرا یہ اسٹیک ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس کہیں جانے کا نہیں ہے. یہ تو بھاگ جانے والے لوگ ہیں. ان کے بچے باہر ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اور یہ کچھ بچوں کو اون کرتے ہیں، کچھ بچوں کو اون بھی نہیں کرتے. دوسری طرف بھی سر یہی معاملات ہیں، نواز شریف صاحب، ان کے بچے اور وہ خود بھی آپ گولی ماریں جناب. جو نہیں پاکستان میں رہنا چاہتے، جو پاکستان کا نہیں کریں، تو کچھ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں. نواز شریف صاحب چلے گئے، عمران خان کے بچے بھی وہاں ہیں، شہباز شریف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف کو کیا کرنا ہے؟ آپ ان کے چلنے دینا ہے، نہیں چلنے دینا ہے؟ کیا یہ جو روزانہ کی بنیاد پر سمری ٹرائل کورٹ بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہو رہی ہے یہ؟ سر سچویشن تو بڑی انسرٹن سی ہے. سٹیک ہولڈرز، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سٹیک ہولڈرز بھی بہت سارے ہیں جن کے اپنے اپنے سٹیک ہیں، ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، پھر حکومتیں بدلنے والے، لانے والے، چلانے والے سب پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. اٹس این اوپن سیکرٹ، ہر کوئی جانتا ہے اب تو. بٹ سر ابھی ISPR کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، رد عمل آیا ہے عمران خان کے الزامات کے بعد، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟
نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رد عمل بر وقت ہے، برمحل ہے اور بالکل ٹھیک کیا گیا ہے، لیکن یہ جو معاملات ہیں محض اس طرح نہیں ہونے کے ہیں کہ آپ صرف بیانات دے کر جو ہے چیزوں کو سنبھالیں. آپ کو اپنی طور پر دیکھنا ہوگا کون لوگ ہیں جو اب بھی سیاست میں، آپ سیاست سے پیچھے اٹھ گئے، لیکن اگر آپ کے لوگ سیاست کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کے لوگ سیاست میں سپورٹ کر رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ سر اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نیوٹرل ہیں، 1 سال سے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، جنرل باجوہ بھی کہہ کر گئے تھے. نیوٹرل ہے، میں بالکل ایمان لاتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، نیوٹرل ہیں، لیکن کیا ان کی صفوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اب بھی ان کے ساتھ جو ہے چل کر بات کرتے ہیں؟ کر رہے ہیں. یس، ہاں، ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں. اور اگر وہ کہیں ایسی پوزیشن پر ہیں جہاں سے وہ سانس ہی نہ چلنے دیں، آکسیجن کے سلنڈر پر اگر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا لغاری صاحب، سر یہ بتائیں لغاری صاحب کہ اب رد عمل تو آ گیا، ریئیکشن تو آ گیا، آپ سمجھتے ہیں یہ ریئیکشن صرف ایک ریئیکشن کی حد تک رہے گا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے اگر الزامات اسی طرح جاری رہے، خان صاحب اسی طرح اداروں پر الزام لگاتے رہے تو کوئی عملی کارروائی بھی خان صاحب کے خلاف ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور وہ سب کچھ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے. بہت سے اور لوگ بھی ہیں. نہیں، الزامات تو خان صاحب بھی لگا رہے ہیں نا، خان صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ صرف اس مقصد کے لیے کہ مجھے یہ عہدہ لغاری صاحب الزامات تو خان صاحب بھی اداروں پہ لگا رہے ہیں نا سر، خان صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ نہیں، خان صاحب کے سپورٹر اگر ایک طرف ہو جائیں گے تو پھر خان صاحب کہیں کے نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ جو 6000 آدمی ان کے آس پاس لگا دیے گئے ہیں، جو ہر جلسے جلوس میں آگے آ جاتے ہیں، جن کی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اتنے بندے ہائر کر کے آپ مجھے بھی لیڈر بنا سکتے ہیں. میں حالانکہ میں اس ملک کے 22 کروڑ آدمی میں سب سے آخری آدمی ہوں سر، لیکن ان کی مقبولیت کو نگیٹ نہیں کر سکتے لغاری صاحب. خان صاحب اس پر مقبولیت کی حدوں کو تو چھو رہے ہیں، اس میں یہی آپ کا بیانیہ غلط ہے. میں نہیں مانتا ہوں. اچھا، میں جانتا ہوں، میں جاتا ہوں دیہات میں شہروں میں جاتا ہوں. کراچی میں آپ نے دیکھا ہے ان کی مقبولیت کیسے اٹھی اور اب کہاں پر ہے، کتنی انہوں نے سیٹیں لی ہیں، کون سی کامیابی حاصل کر لی. یہ سارے کا سارا فری اینڈ فیئر امپارشل دنیا کے سامنے یہ الیکشن ہوا ہے. تو جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے راہ فرار اسی لیے اختیار کر رہے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے واپس حکومت میں. یہ کوئی اکثریت حاصل نہیں کریں گے، یہ الیکشن نہیں مانیں گے، یہ رزلٹ نہیں مانیں گے. آپ کچھ بھی کر لیں، فرشتوں کو لا کر الیکشن کروائیں، نہیں مانیں گے. یہ ان کی کوئی پاپولرٹی نہیں ہے. ان کے پاس یہی ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے بھائی بندہ بہت پاپولر ہے، جیسے بندہ بہت ایماندار تھا ایسے بندہ بہت پاپولر ہے. نہ بندہ ایماندار تھا نہ بندہ پاپولر ہے. یہ خواہ ہوا بڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہوا میں نے دیکھا ہے اس دن جو انہوں نے ریلی نکالی ہے، آدمی بھی نہیں تھے ریلی میں، جس میں یہ چھپ کر اس میں بیٹھ کر اپنا جیپ میں بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے. جی بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ. اور یہ ان کا سٹانس تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ہی از ناٹ دا موسٹ پاپولر لیڈر، بس ایک ہوا بنائی جا رہی ہے اور عمران خان کو ایک بڑا لیڈر پورٹری کیا جا رہا ہے، بٹ ریالٹی از کوائٹ اپوزٹ. اچھا، لیکن آپ کی مقبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے آپ کہہ دیں، اداروں پر الزامات لگا دیں. اور مسلسل 1 سال سے خان صاحب اداروں پر یہ الزامات لگا رہے ہیں. الزامات لگانے ہیں تو ثبوت آپ پیش کریں، اس کی بنیاد پر لگائیں. صرف آپ پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے، پولیٹیکل مائلیج کے لیے اس طرح الزامات لگا رہے ہیں، اس سے ادارے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. ثبوت بھی تو اداروں کے پاس ہے نا، تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی ثبوت ریلیز کر دے، عمران خان پہلے ہی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں کہ پہلے ہی بتا دیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا، آصف علی زرداری نے مجھے مروانے کی کوشش کی ہے، گھومتے پھرتے آ کے بیان محسن نقوی پہ ڈال دیا تھا کہ محسن نقوی ہے میری حکومت گرانے کے پیچھے. مطلب کہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں، امریکہ سے شروع ہوئے، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، پھر محسن نقوی پر آ کے ختم ایسا. خیر یہ سیاست ہے، اس لیے سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، بٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. بہت ہوگی سیاست پہ بات، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایک اچھی خبر بھی آپ کو دیتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے عموماً دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر خواتین کو اس طرح فریڈم نہیں ہے، خواتین کو اس طرح آزادی نہیں ہے. لیکن ویمن امپاورمنٹ میں بہت پیچھے ہیں. یہاں پر عورتوں کو
باہر نہیں نکلنے دیا جاتا, حقوق نہیں دیے جاتے. مطلب آپ UN کی رپورٹس پڑھیں یا ویسے آپ انڈین پروپیگینڈا دیکھیں, ایون دو کہ BBC کی بہت سی ایسے رپورٹس ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اسلامائزیشن کے اندر یا پاکستان کے اندر اسپیسیفک اس ریجن میں عورت کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے, اس کو اپنی آزادی کے لیے حقوق حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پر عورتوں کا حقوق تلف کیا جاتا ہے, لیکن بہت سی ایسی گڈ ایگزامپلز بھی ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. عورتوں کے حوالے سے پاکستان میں بات تو کی جاتی ہے اور اس میں دنیا بھر میں ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان سے ہی تھی. اس سے بڑی ویمن امپاورمنٹ کیا ہوگی. اور اس کے بعد اب KPK کے بارے میں کہا جاتا ہے, ذرا وہ جو ہے KPK میں اس طرح عورتوں کو آزادی نہیں ہے, بیک ورڈ ایریا ہے. KPK کی ایک اپنی روایات ہیں اور وہاں پہ خواتین کو اس طریقے سے حقوق نہیں ملتے. لیکن اب صدر عارف الوی نے جسٹس مسرت ہلالی کی بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے, اور یہ مسرت ہلالی صاحبہ پہلی پشاور کی چیف جسٹس ہوں گی جو کہ خاتون ہوں گی. تو یہ پاکستان کا چہرہ ہے, یہ ہے سافٹ امیج جس کی ہم بات کرتے ہیں. اکا دکا مثالیں دنیا بھر میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں, سوسائٹی اچھے برے لوگوں کا مرکب ہوتی ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی نا جسٹس سیدہ طاہر صفدر جو ہے نا وہ بھی چیف جسٹس کے عہدے پر رہ چکی ہیں, اس سے پہلے بھی. اب یہ دوبارہ سے جو آئی ہیں ہمارے سامنے ایک ایگزامپل جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے سامنے, مطلب ان کی طرح سے, تو یہ پہلے بھی رہ چکے ہیں. اچھا 1988 لیکن وہ رہی تھی بلوچستان کی, وہ بلوچستان کی, ہاں یہ پشاور کی پہلی ہیں. جی بلوچستان کی وہ تھی اور یہ پشاور کی. میں کہہ رہی ہوں اس سے پہلے ایک خاتون ایگزامپل ہمارے سامنے آ چکی ہے. تو یہ ایک پاکستان کی ہماری جو ہے, جو لوگ اس طرح اپنی پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے کچھ مضمون مقاصد کے لیے لوگ پاکستان کی خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کو مکمل آزادی ہے اور ان کے رائٹس بھی دیے جاتے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا ان کے اگر ہسٹری کی طرف چلتی ہوں تو 1988 میں یہ ہائی کورٹ کی انہیں مل گیا تھا لائسنس وکالت کا, اور 2006 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ وکالت کی کرنے کی اہل ہو گئی تھی. اس کے علاوہ اس سے پہلے اگر ان کے بات کروں کریئر, تو بڑا ہی جوڈیشل کریئر ان کا شاندار رہا ہے. 2013 میں 2013 میں یہ ایڈیشنل جج کے طور پر فائز رہی تھی, اور پھر 2014 میں انہیں پشاور ہائی کورٹ میں مستقل جج تعینات کر دیا گیا تھا. ایکٹیو رہی ہیں خاص طور پہ جو مسنگ پرسن یس, انہوں نے جج کا حلف بھی تب بھی اٹھایا تھا. ایگزیکٹلی, تو انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی تھی, اور یہ اب جو ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے بننے جا رہی ہیں. تو مور پاور ٹو یو, بن چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور اسی طرح یہ اپنا کام کرتی رہیں. ہمیں بریک پہ جانا ہے. بہت سی اور خواتین کے لیے مشعل راہ بھی ہیں یہ, ان کو دیکھ کے بہت سی اور جو وکلا کمیونٹی ہے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا, اور یہ بہت ہی ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا پوری دنیا میں جائے گا. ہمیں جانا ہے بریک پر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور اب ہماری اکانومی پر اگر بات کرتے ہیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت دیر سے میں یہ خبر سن رہی تھی کہ گاڑیاں, چھوٹی گاڑیاں سستی ہونے والی ہیں. موبائل فون جو تھے نان PTA ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, اور اب وہ بھی سستے ہونے والے ہیں. جو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی موبائل فونز پر, 31 مارچ اس کی ڈیڈ لائن تھی, 31 مارچ, اور اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ ختم ہو گئی نا. اچھا ختم تو ہو گئی ہے, لیکن یہ اسٹل اٹ از ڈیبیٹیبل کہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈالر کے ریٹ اتنے بڑھ چکے ہیں, تو اس کے باعث جو ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 50% شاید گاڑیاں سستی ہو جائیں گی, اور پتہ نہیں کتنی کم, کوئی جو کروڑوں والی گاڑیاں لاکھوں میں آ جائیں گی, لاکھوں والی گاڑیاں ہزاروں میں آ جائیں گی. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. 30% جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 5 to 10% کا ہارڈلی جو ہے نا ڈیفرنس آئے گا. ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا تب سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 100 روپیہ اضافہ ہو چکا ہے. جب یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا 31 مارچ کے بعد, جب یہ ریگولیٹری ڈیوٹی جو عائد کی گئی تھی یہ جب ختم ہو گئی ہے نا, ہم نے ڈیوٹی تو ختم کر دی ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ڈالر اس عرصے میں اتنا ہی اوپر چلا گیا. جب وہ اتنا اوپر چلا گیا تو آٹومیٹکلی قیمت اسی طرح بیلنس ہو گئی ہے. جو چیئرمین FBR ہیں عاصم احمد, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے 31 مئی ڈیڈ لائن تھی, ختم ہو گئی ہے 31 مارچ, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت دوبارہ سے ہم اس کو ری انفورس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ دوبارہ سے ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے نا عائد کر سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں چیزیں, جب فیول مہنگا ہوتا ہے چیزیں ساری مہنگی تو ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی فیول کی قیمتوں میں یا باقی چیزوں میں عالمی سطح پر, عالمی منڈیوں میں کمی آتی ہے, اس طریقے سے کمی نہیں ہوتی. جو چیز بڑھ جائے اس میں بڑھتی بہت بڑی تعداد میں ہے,
لیکن کم ہوتی ہے 1 روپے 2 روپے، اور اسی طرح کی یہ بات یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. بڑھتا ہے پیٹرول، اب تو خیر ماشاءاللہ سے 30 روپے ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، 15 20 30 روپے بڑھتا ہے، اور جب کم کرنا ہوتا ہے 2 روپے 3 روپے حاتم بھائی کی قبر پہ لات ماری جاتی ہے، تب اس طرح سے کم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے اس وقت جو معاشی طور پہ ہمارے حالات ہیں، پھر جو کہا گیا ہے کہ 31 مارچ تک ریگولیٹری ڈیوٹی تھی عائد کی گئی تھی اور اس کے بعد اب وہ ہٹا دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا لوگوں کو خوش فہمی ہے، میں تو خوش فہمی کہوں گا کہ قیمتیں بہت بڑی تعداد میں کم ہو جائیں گی، آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس ڈیوٹی کے ختم ہونے سے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے پاکستان کی معیشت کی اگر آپ جائزہ لیں، اگر زیادہ پیچھے نہ جائیں 2022 اور 2023 فائنینشیل ایئر، اس میں 2022 میں معیشت کی شرح نمو جو تھی بہت فیصد رہی، لیکن وہ عوام پر بوجھ ڈال کے حاصل کی گئی. نمبر 1 ریزروز گرا کر حاصل کی گئی، مہنگائی بڑھا کر حاصل کی گئی، اور روپے کی قدر گرا کر حاصل کی گئی. اس کے بعد طاقتور طبقوں نے خوب دولت کمائی، یہ ریکارڈ پر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب 2023 میں آ جائیں، معیشت دیوالیہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، شرح نمو منفی ہے، اور ہمارا افراط زر جو ہے 36.4% ہے. لیکن اسی وقت ہمارے سامنے آیا کہ حکومت نے جو پالیسیاں اپنائی تو بینکوں نے 3 مہینے میں جو لسٹڈ بینکس ہیں وہ 46 ارب روپے اضافی کما لیے. ہمارے یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ معیشت تباہ ہو یا معیشت چل رہی ہو، دونوں صورتوں میں عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی ہے، عام آدمی کی زندگی تکالیف بڑھتی ہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، اور ملک پہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا ہے. یہ ایک میں نے بنیادی چیز آپ کو بتا دی 2022 اور 2023 کی. اگر آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو اس وقت خطے کے جو دوسرے ملک ہیں ان میں مہنگائی ہے 6 سے 9%، ہمارے یہاں 36.4%. لیکن ان ملکوں میں جہاں 6 سے 9% مہنگائی ہے، وہاں گروتھ ریٹ جو ہے معیشت کا شرح نمو وہ 6% 7% ہے. ہمارا اس سال منفی ہے، لیکن ان کی فی کس آمدنی ہے مثلا بنگلہ دیش کی $2400، ہماری $1600. مطلب کیا ہے کہ ہماری مہنگائی بھی زیادہ ہے، شرح نمو بھی ہمارے سست ہے، اور فی کس آمدنی یعنی لوگوں کی قوت خرید، اگر آپ کوئی چیز کم بھی کر دیتے ہیں، جب آپ 21% ڈسکاؤنٹ ریٹ لے جائیں گے کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے، تو پھر تو مہنگائی تو بڑھے گی نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس سال 2024 میں اور 2025 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح اونچی رہے گی اور شرح نمو سست رہے گی، اگر یہی پالیسیاں جو ہیں اپنائی گئی جو کہ نظر آ رہی ہیں. سر کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ ابھی تو ہمیں آئی ایم ایف سے قسط تو مل نہیں رہی ہے، دوست ممالک پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے ریٹرن لکھوا کر لائیں، وہ گارنٹی دیں گے، اس کے بعد آپ کو قسط دے دی جائے گی. لیکن ابھی ان کی گارنٹی کے باوجود بھی آئی ایم ایف از ناٹ ریڈی کہ ہمیں وہ کچھ الاٹ کر دے ڈالرز. اس کے علاوہ کس طرح سے ہم ایک تو ڈالرز کو لے کے آ سکتے ہیں ملک کے اندر، اینڈ سیکنڈلی کن پالیسیز کی طرف آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں عام عوام کو تاکہ پتہ چلے، کیونکہ سارے بڑے بزنس مین تو ان منسٹریز میں بیٹھے ہیں نا، سب کے تو بزنسز ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز تو اوپر ہمارے فیصلے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کو اگر میں سبسٹینشیٹ کر دوں کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پاکستان میں جو معیشت کی شرح نمو سست ہے، پاکستان میں جو عوام کچلے جا رہے ہیں، پاکستان میں جو تعلیم اور صحت کے لیے رقوم کم ہیں، 10 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، بچے کوئی ہمارے 24 ملین جو ہیں وہ بچے اسکول نہیں جا رہے، اور ان کو ان کے والدین واپس بلا رہے ہیں کہ تم چائلڈ لیبر کرو. وہ اپنے بچوں کا علاج معالجہ نہیں کر سکتے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے. ابھی جو فگر آئی ہے کہ 116 ملکوں میں بھوک میں ہمارا نمبر 92 ہے، یعنی 91 ملک ہم سے بہتر ہیں. حالانکہ ہمارے ملک میں زکوٰۃ کا نظام بھی ہے، ہمارا ایگریکلچر کنٹری بھی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے، ملکی اور بیرونی اشرافیہ کا، اس میں شامل کون کون ہے میں آپ کو بتا دوں، بڑا کلیئر ہو جائے گا. پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں، پاکستان کی سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت، پاکستان کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FBR، پاکستان کے عدالتیں، پاکستان کی شرعی عدالتیں، اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان کے بزنس مین جو کارٹلز بھی ہیں، مافیاز بھی ہیں، ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے. پھر ایک بیرونی مافیا ہے جس میں امریکہ شامل ہے، اشرافیہ، اور IMF ہے، FATF ہے، ان سب کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. یہ سب اندر ہے. تو یہ چیز جب قوم کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس گٹھ جوڑ کو توڑنا ہے، میڈیا ذمہ داری پوری کر کے قوم کو بتا دے گا کہ بھئی یہ چیز ہے اور یہ توڑنی ہے. اس کے لیے عوام صرف زندہ باد کے نعرے لگانے کے بجائے عوام اس طرف آئیں
تو ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ گٹھجوڑ توڑا جائے گا تو حالات میں بہتری مجھے تو نظر نہیں آ رہی، خدا نہ خواستہ۔ اچھا شاہد صاحب، یہ تو آپ نے ایک سیاسی بصیرت کے حوالے سے بات کی نا، سیاسی فیصلوں کے حوالے سے بات کی، سر معاشی اشاریے حکومت کو کس طرح لینے چاہیے؟ اکنومیکل میجرز اب کیا لینے ہوں گے حکومت کو تاکہ جو ہماری معیشت ہے درست سمت میں گامزن ہو سکے؟ جی لیکن میں پہلے آپ سے کلیریفائی کر دوں، جتنی میں نے باتیں کہی ہیں یہ 100% معاشی نقطہ نظر سے ہیں، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق معیشت سے ہے 100%۔ اب آپ دیکھیے ٹیکس، ہم ٹیکسوں کی مد میں 6000 ارب روپیہ سال کم وصول کر رہے ہیں، اور آپ کا جو بجٹ آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 3000 ارب روپیہ ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے، ہم اس کو وصول کریں گے۔ وہ ایک پیسے بھی وصول نہیں کیا، اس کے بجائے کیا کیا، جی ایس ٹی کو 17% سے 18% کر دیا، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا، بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھا دیے۔ تو یہ سیاسی نہیں ہے، یہ تو ایک کھیل چل رہا ہے پاکستان۔ تو ٹیکسوں کی اگر نظام کی اصلاح نہیں ہوتی، جو نہیں کرنا چاہتے، تو یہ نہیں ہوگا۔ پھر روپے کی قدر کی آپ نے بات کی، دیکھیے 70 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہے۔ 28 فروری کو 2022 کو ایک ڈالر جو تھا وہ 178 روپے کا تھا، اب 283 روپے کا ہے۔ اگر ایک ڈالر پہ 105 روپے بڑھ گئے تو 70 ارب ڈالر پہ کتنی مالیت بڑھی، پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی بڑھی، اس پر سیل ٹیکس بڑھا، حکومت کی آمدنی ہو گئی، امپورٹرز نے دولت کما لی۔ تو یہ روپے کی قدر کی بات جو ہے، اور ریزروز آپ کے گر رہے ہیں تو روپے کی قدر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی گرے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ واحد ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان خطے میں جو برآمدات کو میں دلچسپی نہیں لیتا بلکہ ریمیٹنسز میں لیتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، اور اس سے ٹیکسوں میں 1 لاکھ ڈالر کی جب ریمیٹنس آتی ہے تو اس پہ 25 لاکھ روپے تک ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ 111 چور کے تحت آ رہی ہیں۔ ایک ڈرائیور نے 1 لاکھ ڈالر یہاں بھیج دیے تو جس کو ملے وہ تو ٹیکس نہیں دے رہا۔ تو میں آپ کو اگر بتاؤں، حیران ہوں گے آپ کہ 100 ڈالر کی اگر جی ڈی پی ہے تو بھارت میں ایکسپورٹ ہوتا ہے 21 ڈالر، ہمارے یہاں ہوتا ہے 9 ڈالر، یعنی ہم سے وہ 2.5 گنا زیادہ ہے۔ لیکن جب ریمیٹنس ہوتی ہیں تو 100 ڈالر کی جی ڈی پی ہے تو بھارت میں ریمیٹنس آتی ہے 2.8 یعنی 3 ڈالر، ہماری آتی ہے 9 ڈالر، یعنی ہم ریمیٹنس میں 3 گنا آگے اور برآمدات میں 1/3۔ یہ ہے دودھ میں پانی ملانا، پہلے چھوڑ دیں، اب کیا کرتے ہیں پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم ریمیٹنس کیوں بڑھ رہی ہیں، برآمدات کیوں ہو رہی ہیں، ٹیکسوں کی نظام کیوں چل رہا ہے، ہمارے اگر آپ کو حیران ہوں گی کہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو اسلام نے کہا کہ آپ زکوٰۃ اسلام کا فرض ہے، ہم نے اس میں بھی کیا کہ اس پہ ٹیکسوں کی چھوٹ دے دی، یعنی جو آدمی ٹیکس دے رہا ہے وہ تو فرض پورا کرے، اس کو ٹیکسوں کی چھوٹ دی۔ جس آرگنائزیشن ٹیکس وصول کیے اس نے بھی ٹیکسوں میں چھوٹ لی، اس نے حکومت کو ڈونیشن دے دیے جو اختیار نہیں تھا۔ تو زکوٰۃ اور صدقات میں جب مغرب میں کام کرتا تھا مجھ سے پوچھتے تھے ماہرین وہاں کے، ہمارا ڈسکشن ہوتا تھا کہ بھئی آپ کے ملک میں زکوٰۃ کا ایسا عظیم الشان نظام ہے جو دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن اسلامی ملکوں میں تیل دولت کے علاوہ چھوڑ دیں، آپ کے ملک میں غربت کیوں ہے؟ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ ہمارے زکوٰۃ کے نظام بھی گھپلے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں وہ بھی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے۔ بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، انہوں نے بالکل صحیح یہ بات، معاملہ سارا ترجیحات کا ہے، لیک آف ویژن ہے، لیک آف کمٹمنٹ ہے، اور لیک آف آپ کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے۔ معاشی طور پہ آپ لوگوں نے جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کیے ہی نہیں ہیں۔ یہ سمپل بڑا آسان طریقہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی مہنگائی ہونے لگتی ہے، کچھ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ ان چیزوں پہ یہ کریں، ٹیکسز لگائیں، تو آپ سارے ٹیکسز براہ راست عام اور غریب آدمی پر لگا دیتے ہیں، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ سارا غریب آدمی پر پڑتا ہے۔ پالیسی ریوائز کرنے کی بے حد اشد ضرورت ہے۔ We have to go on a break, stay with us. ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ معیشت کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اور اب جو فگر سامنے آئے ہیں کہ معاشی صورتحال کے 22 رواں سال کے دوران 5 لاکھ سے زائد افراد کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اٹس ویری الارمنگ فگرز کہ 5 لاکھ افراد، ان سے زیادہ، وہ اس ٹائم مکمل بے روزگار ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بے روزگاری ہوتی ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جرائم کی ریشو دیکھنے کو ملتی ہے، آپ کو کرائم ریشو بڑھ جاتی ہے، کرائم ریٹ بڑھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اتنی، یعنی کہ اس کی ایک تو آپ کی کرائم ریٹ بڑھتا ہے، اس کے بعد پھر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنم لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی یہ ہے کہ
30 to 40% تک جو صنعتیں ہیں ہماری وہ بند ہو گئی ہیں. اگر بند نہیں ہوئی ہیں تو پھر ایسا ہے کہ وہ ایک شفٹ کو ختم کر دیا گیا ہے. جب ایک شفٹ کو ختم کیا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. پہلے سارا ملبہ کرونا پہ ڈالا جا رہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے یہ ہوا ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے کہ یہ سب کچھ انفلیشن کی وجہ سے ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہے. آپ جب صنعتوں کو مہنگی گیس دیں گے, مہنگی بجلی دیں گے, بند ہو جائیں گی. بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جس کے باعث جو صنعت کار ہیں وہ یا تو باہر شفٹ ہو رہے ہیں یا پھر وہ دوسرے کاروباروں میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ مکمل طور پہ بے روزگار ہو رہا ہے, اس کے معاشی اشاری جو ہے انتہائی تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہمارے پاس جو رپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ویلکم بیک. اور بات ہم کریں, شروع کریں آپ. نہیں آپ کریں, آپ شروع کریں. یہ مجھے کیوں پکڑایا, آپ میرا فرسٹ پین ہے آلریڈی. لے جی, موسم کی ہم بات کریں گے تو موسم خوشگوار ہے. لاہور کا موسم تو بہت اچھا ہے, لیکن بہت سی ایسے حلقے ہیں جہاں پر موسم جو ہے سیاسی درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہے اور موسم کا درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہے, جن میں کراچی جو ہے وہ کراچی کی بات کرتے ہیں. لیکن لاہور کا موسم اس مئی کے منتھ کے اندر جتنا خوبصورت موسم ہے لاہور کا, تو ایسے رہا ہے جیسے سپرنگ سیزن ہے نا. اچھا نہیں, کل بہت گرمی تھی, کل مجھے لگ رہا تھا رات کے ٹائم آپ دیکھیں نا کتنا زبردست موسم ہے. اے سی ابھی تک چلانے کی نوبت نہیں آئی, چلاتے بھی ہیں تو لیکن اس طرح ضرورت اس کی فیل نہیں ہوتی. لیکن شمالی علاقہ جات کی اگر بات کریں تو وہاں پر مائنس کے اندر ٹیمپریچر جا رہا ہے, ابھی بھی مائنس میں ٹیمپریچر جا رہا ہے. برف باری سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موسم جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو جو ہمارے منتھ ہیں ان کے اکارڈنگ آنا چاہیے ہے. انوائرمنٹل چینجز اتنے زیادہ ہیں کہ اب سردیوں والے مہینوں میں گرمیاں اور گرمیوں والے مہینوں میں سردیاں ہیں, لیکن پھر بھی موسم اچھا ہے, یہ اللہ کا شکر. آگے جون جولائی میں کڑاکے کی گرمی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں رواں سال بھی شدید بارشیں ہوں گی. سیلابوں کا خدشہ ہے. اب اس جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے نمٹا کیسے جائے گا, اس حوالے سے ہمیں اقدامات کیا کرنے چاہیے, اسی پر بات کریں گے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات سرفراز صاحب بہت شکریہ سر, ماشاءاللہ بڑے ہنس رہے ہیں, کھلکھلا رہے ہیں آپ. اب پتہ نہیں ہے کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں, لیکن سر جی آواز آ رہی ہے سردار صاحب؟ جی آ رہی ہے آواز. سردار صاحب بتائیے گا, یہ جو کلائمیٹ چینج ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے لاہور میں مئی کے اندر, میں نے اتنا خوبصورت موسم نہیں دیکھا. بارشیں, ٹھنڈا ویدر, ہوائیں چل رہی ہیں, یہ کلائمیٹ چینج اس کی وجہ ہے. یہ اتنا فلمی سین ایسے ہی رہے گا. دیکھیے ویسے تو انیوژل ہے کلائمیٹ چینج سے, مطلب ایک طرح سے آپ ڈائریکٹ لنک اپ کسی ایک انڈیویجول ایونٹ کو فوری طور پہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی باقاعدہ اسٹڈی نہ کر لی جائے, ریسرچ نہ کر لی جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مئی کے مہینے میں غیر معمولی طور پہ بارشیں ہوئی ہیں, پہاڑوں پر ایون برف باری بھی ہوئی ہے, کاغان ناران اور چترال وغیرہ کی طرف, اور گلگت بلتستان میں کچھ علاقوں میں. اور اسی طرح سے یہ جو ویو چلی, ویسٹرلی ویو تھی, اس نے پورے ملک میں اچھا ویدر دیا ہے, تو اس کے نتیجے میں موسم اچھا رہا ہے. لیکن اب جو ہے وہ ویو آج سے ختم ہے تقریباً. آج تو بہت ہلکی بارشیں رپورٹ ہوئی ہے کے پی کے کچھ علاقوں سے, گلگت بلتستان اور کشمیر کے چند ایک علاقوں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سائڈ کر گئی ہے, یعنی پاکستان سے گزر گئی ہے, یہ ویو پاس آن کر گئی ہے. تو اب آگے خشک موسم ہے. اگلے کم از کم 2 ہفتے کوئی ایسی خاص خاطر خواہ بارش نہیں ہے, سوائے جو ایکسٹریم نارتھ کے علاقہ ہے کے پی کا, اور اسی طرح سے جی بی اور کشمیر کے کچھ ایریاز میں ہلکی پھلکی بارش ہے. تو اب میدانی علاقوں میں گرمی بڑھے گی بتدریج, یعنی 10 یا 11 مئی سے آنورڈ آپ کی جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں گرمی بڑھ جائے گی, اور پھر پھیلتے ہی سینٹ پنجاب, لاہور, فیصل آباد سمیت 40 سے اوپر ٹیمپریچر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 12 مئی کے بعد. اور سندھ میں تو آلریڈی 44-45 تک پہنچ چکا ہے, اور یہاں پہ 48-50 تک جانے کا خدشہ ہے وسط مئی کے بعد. تو اب آگے 2 ہفتے جو ہیں, بلکہ بقیہ دن جو ہیں مئی کے زیادہ تر گرمی گزریں گی. اچھا سردار صاحب, یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے کراچی میں ہیٹ ویو چلتی ہے تو اس بار پنجاب میں بھی یہی ہیٹ ویو چلے گی, وہ کب سے کب تک چلے گی, اور آگے مانسون کی بارشوں کا سیزن یہ کب سے سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں مئی اور جون تو ویسے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں نا پاکستان بھر میں, بشمول کراچی اور جتنے بھی میدانی علاقے ہیں ان سب میں. اور جون بہت زیادہ گرم ہوتا ہے پنجاب میں, خاص کر جون جو ہاٹسٹ منتھ ہوتا ہے, اور سندھ میں کچھ ایریاز میں تو جون, لیکن زیادہ تر ایریاز میں مئی بھی گرم ہوتا ہے.
تو پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا مارچ کے بعد گرمی پڑنا شروع ہوئی، لیکن اس دفعہ لکیلی ویسٹرن ڈسٹربنسز ایک کے بعد ایک آتی رہی ہے، تو اپریل بھی بہت اچھا گیا ہے. بلکہ اپریل کا ٹیمپریچر میں یاد کرا دوں کہ پورے پاکستان میں کولر رہا ہے، ایوریج سے کم رہا ہے تھوڑا سا. تو اس میں جو اب باقی کے دن ہیں مئی کے، یہ اور آنے والا جون کا مہینہ بھی نسبتاً گرم گزرے گا، اس لیے کہ جون میں بارشیں کم ہیں، مئی میں البتہ یہ جو اچھی بارشیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ایک آدھ سپیل مئی میں اور آ سکتا ہے، خاص کر شمالی علاقوں میں، نیچے میدانی علاقوں میں تو نہیں. مونسون کی بارشوں کا جو آپ نے پوچھا ہے وہ بیسیکلی جولائی سے سٹارٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں. وسط پری مونسون جو ہے وہ وسط جون سے، اور پھر مونسون باقاعدہ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس سال کی اسیسمنٹ مونسون کی یہ ہے کہ ہمارا ریجنل فورم ہوتا ہے کلائمیٹ، ساؤتھ ایشین کلائمیٹ آؤٹ لک فورم، اس کی میٹنگ میں ہم بھی شریک تھے. تو ابھی اپریل کے آخر میں اس کی ایک طرح سے فورکاسٹ آئی ہے، جو انیشیل اس کے لحاظ سے پاکستان میں اس دفعہ مانسون کی بارشیں کم ہیں. یہ جو ایک طرح سے نا کنفیوژن پھیلا دیا گیا ہے کہ جی بارشیں زیادہ ہوں گی اور سیلاب دوبارہ سے آئے گا. یہی میرا آپ سے سوال تھا کہ لاسٹ ایئر تو ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا، 1500 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، لاکھوں گھر جو ہے، سینکڑوں ہزاروں گھر لوگوں کے تباہ و برباد ہوئے. اس سال بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ سے ایسی صورتحال کو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. آپ اس بارے بتائیے گا. نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ اس سال انیشیل اسیسمنٹ یہ ہے کہ مانسون کی بارشیں اس سال معمول سے کم ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے بیشتر علاقوں میں، سوائے جنوبی ہندوستان کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر، اور اسی طرح میانمار اور کچھ ایریاز میں، مالدیپ کے کچھ ایریاز میں، وہاں پر تو بارشیں معمول سے زیادہ، لیکن دیگر جگہوں میں معمول سے کم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مانسون کی بارشیں ہیں نا، ان کا ٹیلی کنیکشن جو ہوتے ہیں پیسیفک اوشن میں جو درجہ حرارت چل رہے ہوتے ہیں، وہ اگر معمول سے کم چل رہے ہوں، پچھلے 3 سال معمول سے کم رہے ہیں وہاں، جس فینامنا کو لا نینا کہا جاتا ہے. تو جب لا نینا ہوتا ہے وہاں پر، تو ہمارے یہاں تب ان سالوں میں بارشیں زیادہ رہی ہیں. اور لا نینا کا الٹ جو ہے، جب وہاں ٹیمپریچر معمول سے زیادہ ہو، جیسے کہ آج کل تو نارمل، لیکن آگے چل کے معمول سے زیادہ ہو جائیں گے، تو وہ فینامنا النینو کہلاتا ہے. تو النینو ہماری بارشوں کو، مانسون کی بارشوں کو سپریس کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اس لیے زیادہ بارشوں کا اور بہت زیادہ بڑے پیمانے پر سیلاب کا خطرہ اس دفعہ نہیں ہے. البتہ یہ کہ کچھ انڈیویجول ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہیوی ایک آدھ ہیوی رین فال کا ایونٹ آ گیا، پہاڑی علاقوں میں آ گیا، اس سے فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے، اس سے بڑے شہروں میں کوئی مطلب اس طرح کی اربن فلڈنگ لائک سچویشن کبھی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کا میسیو فلڈ جیسے پچھلے سال ہوا، اس طرح کا خدشہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور یہی بات، موسم جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، اٹس سو انپریڈکٹیبل. اور سردار صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ مانسون کا جو سیزن ہے وہ آگے معمول سے کم بارشیں رپورٹ کی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان ریجن میں بلکہ جو جنوبی ایشیا ہے، ساؤتھ پریڈکٹڈ تھا لاسٹ ایئر تو بہت زیادہ سیلاب آیا تھا اور بہت زیادہ بارشیں ہوئی بھی تھیں، لیکن اس بار جو ہے وہ بارشیں کم ہوں گی، معمول سے کم ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ اگر بارشیں زیادہ ہوتی بھی ہیں تو ہم اسی جو ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے نا، یہی ابر کرم، اس کو اگر ہم سٹور کر لیں، کسی کوئی ایسا روٹ بنا دے کہ پانی وہاں سے گزرتا ہوا کہیں پہ سٹور ہو جائے، یا اس کو ٹھیک طریقے سے میکنزم میں لے کر آئیں اس پانی کو، تو وائی ناٹ ہم یہی اس مستفید بھی ہو سکتے ہیں. جہاں پہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. یس، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی اتفاقیہ تو نہیں ہوتی، فور کاسٹ ہے وہ ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے. ہمارے ہاں محکمے تو ہیں، NDMA PDMA، لیکن پتہ نہیں یہ سوئے رہتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جب خدا نہ خواستہ جب چیزیں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم حرکت میں آتے ہیں. تو اس سال کم از کم ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ پچھلے سال سیلاب کی صورتحال سے ابھی تک ہم ان کو نہیں ہم ریہیبلیٹیٹ کر سکے، تو مزید اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے. چلیں خیر آگے بڑھتے ہیں. اور اب ایک اچھی خبر ہے زو سے، چڑیا گھر سے، ورنہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا چڑیا گھر سے انتہائی افسوسناک خبریں آتی رہیں. لاہور کے اندر ہتنی سوزی تھی، ہماری ایج کے جتنے بچے تھے ان کے وہ کون سا ایسا بچہ ہے جو سوزی کے نام سے واقف نہیں ہے. یہاں پہ لاہور میں جو تھی ہتنی، اس کا نام سوزی تھا، اور نور جہاں تھا کراچی کی ہتنی کا. تو ان دونوں ہتنیوں کی ہلاکتیں ہوئیں. پہلے سوزی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی، اس کے بعد پھر ابھی چند دن پہلے کراچی میں جو نور جہاں نامی ہتنی تھی اس کی ہلاکت ہوئی. لیکن اب چڑیا گھر سے اچھی خبر یہ ہے کہ 2 شیرنیوں نے، انہوں نے 3 بچوں کو جنم دیا ہے سفاری پارک، سفاری زو سے.
تو یہ اچھی خبر بھی ہے اس لحاظ سے, لیکن جنم دینا تو ٹھیک ہے, ایک اچھی چیز ہے کہ یہ ننھے مہمانوں کی آمد ہوئی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی ٹیک کیئر آپ نے کیسے کرنی ہے. اب کراچی میں دیکھیں نا جو نور جہاں جس طریقے سے اس بیچاری کے ساتھ کتنا وہ بیمار رہی اور کس طریقے سے ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب جو ہے کم از کم ہمارا جو زو کی انتظامیہ ہے وہ اچھے اقدامات کریں. اب یہ بچے ہیں, شیرخوار بچے ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے ابھی پیدا ہوئے ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے نا میک شور کیا جائے ہر چیزوں کو کہ ان کو جو ہے نا کسی قسم کا نقصان نہ ہو, اور باقی بھی جو زو کے جانور ہیں وہاں پر بھی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کہ کم از کم ہم ان کے حقوق کا تو خیال رکھیں. اتنا بجٹ ہوتا ہے چڑیا گھر کا, تو ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر طرح سے ان کی نگہداشت کی جائے. ہمیں جانا ہے بریک پر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور کچھ انٹرنیشنل افیئرس پر بات کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے دیٹ از اباؤٹ سی پیک. اور سی پیک جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ امریکہ, یہ اسرائیل اور انڈیا کو, ہاں انڈیا, ان تین کنٹریز کو تو بہت زیادہ اس پہ مسئلے آ رہے ہیں نا. اور اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا آئی ٹو آئی, جس کا اب سنڈے کو میٹنگ بھی ہوئی ہے, باقاعدہ طور پر ایک نقشہ وغیرہ پاس کر لیا گیا ہے جس میں یہ تھا کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا, ریلوے ٹریک بچھائے جائیں گے, اور جو انڈیا کی بندرگاہیں ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ ان سب سے جوڑا جائے گا. تو اس سے یہ سی پیک کے اوپوننٹ ان جو بڑی ہیں ریاستیں, انہوں نے یہ شروع کیا تھا آئی ٹو آئی کے نام سے یہ پروجیکٹ, اور اس کو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سی پیک سے پہلے کمپلیٹ کیا جائے. اینڈ سیکنڈلی سی پیک کو ڈیمیج کرنے کے لیے بھارت نے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کی بھارت, مطلب جو اوچھے ہتھ کنڈے جو چیزیں ہو سکتی تھی کی ہیں. اتنا یہ کھٹکتا ہے سی پیک, خاص طور پہ چائنا سے دوستی کے حوالے سے بھی بھارت کے پیٹ میں بہت مروڑ اٹھتے ہیں, اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک جو ہے نا یہ نہ ہونے پائے, یہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچے. اور اسی کے سلسلے میں تو وہ اچھا اس میں سعودی عرب بھی ہے اور یو اے ای بھی ہے, کیونکہ خلیجی ممالک کو آپس میں ملانا ہے آئی ٹو آئی اس پروجیکٹ کے تحت. اور امریکہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو ہے نا وہ کچھ تعلقات تھوڑے بہتر ہوں تاکہ نارمل گراؤنڈز پر آ کر ایک دوسرے سے بات کی جا سکے. اور جو امریکہ کا اثر و رسوخ اس خطے سے ختم ہو رہا تھا اور چائنا کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ امریکہ کی جانب سے ایک لابنگ کی جا رہی ہے اور یہ انیشیٹو اٹھائے جا رہے ہیں. بٹ اس پہ مزید بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہے ڈاکٹر حسن جاوید صاحب, انٹرنیشنل افیئرس پر ایکسپرٹ ہیں. سر ویلکم, آپ کو نیوز مارننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو آئی ٹو آئی پروجیکٹ ہے, پہلے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ ذرا بریف کر دیں کہ what is this about, اور کیا یہ سی پیک کے لیے خطرہ ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سی پیک ہی کے اگینسٹ بنایا گیا ہے. رائٹ. آئی ٹو آئی کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو دو ممالک ہیں, ایک ہو گیا یو ایس, ایک ہو گیا آپ کا یو اے ای. تو یو ایس اور یو اے ای ایک طرف ہو گیا, اور ایک طرف آ گیا آپ کا انڈیا اور اسرائیل. اچھا, اب دو سچویشنز آپ کے سامنے اس ریجن کے اندر کہ امریکہ یونیلیٹرل پاور ہے, اور یونیلیٹرلزم کے اندر اس کی جو سارے کی ساری تقسیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم یوکرین کے اندر جو جنگ ہے اس کے اندر سارا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ سے جا رہا ہے. اچھا, اب اس سچویشن کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ چائنا نے جس ٹائم پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا اور کہا کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ٹریڈ ہب بنا دیا جائے گا, آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی شروع کی جائے گی, جس کے اندر جو میجر ایریاز تھے وہ ایریاز ہی ان بیسس کے اوپر, یعنی پوری دنیا کے اندر روڈ انفراسٹرکچر اور پاور جنریشن قائم کرنا. اور یہی کام آپ نے دیکھا ہوگا, میں دو کیس اسٹڈیز کے ساتھ سمجھا دوں گا کہ جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ تھا کیا. یعنی آپ نے ریسنٹ ٹائم میں سری لنکا کو بینک ڈیفالٹ ہوتے دیکھا, اس کی ریزن آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ بینک ڈیفالٹ ہوا کیوں. وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہاں پہ جو اس پورے ریجن میں انفلوئنس چائنا کا بڑھنا شروع ہو گیا, کیونکہ پورے سری لنکا کا بہترین روڈ انفراسٹرکچر, پورٹ انفراسٹرکچر, تاکہ بحری جہازوں کی آمد و رفت ہو, اور لاجسٹکس کے اوپر جو ہے انہوں نے اچھا خاصا وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا. اسی طریقے سے وہاں کی جو چائنا بیکڈ پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ جیتنا شروع ہو گئی. یہ اس وقت کا کام ہے جب مائک پومپیو وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے پوری کیمپین اوپنلی شروع کی, اور اس کا حالت یہ بنی
کہ آخر کار وہاں پر یہ جو ہے ان کی پارٹی کو ہرا دیا گیا، اور پھر یہاں سے پھر جو ہے وہ امریکن انفلوئنس یعنی پاور انفلوئنس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملات شروع کیے، اور آہستہ آہستہ ان کو بینک کرپسی کی طرف لے آئے، اور ان کی جو روپی ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گیا۔ یہ معاملہ وہاں سے بنتا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ طے ہوا کہ 2001 کے اندر انہوں نے یہ ایک باڈی بنائی، 2-3 باڈیز اور بھی بنتی رہی، اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 اگر میں نام آپ کو بتا دوں تو ایک تھا بلڈ بیک بیٹر، اور ایک یہ جو ہے وہ بلیک انفراسٹرکچر کے نام سے تھا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2019 میں کوڈز کے نام سے بھی ایک ایسوسیشن بنی تھی، جس کے اندر آسٹریلیا، جاپان، یو ایس اور انڈیا، لیکن اس میں کامن فیکٹر آپ سمجھ لیجئے کہ انڈیا ہی مسلسل چل رہا ہے۔ تو اسرائیل نے انہوں نے چائنا گلوبل جیو اکنامک انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے، اب بیلٹ اینڈ روڈ کیوں ان کے لیے خطرہ بن گیا کہ 69 کنٹریز کے اندر سے شروع ہوا اور اب وہ 140 کنٹریز میں شروع ہو گیا، جس کا مقصد صرف اور صرف گلوبل کنیکٹیوٹی تھا اور گلوبل کولیبوریشن اور کوارڈینیشن تھا اور پاورٹی ایلیویشن تھا، یعنی صرف پاورٹی کو، غربت کو ختم کرنا تھا۔ لیکن انہوں نے اس پورے انفراسٹرکچر کے ساتھ ہیوی انویسٹمنٹ کی۔ اب وہ بلین آف دا ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی، انہوں نے یہ سمجھا، جو کہ اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بد لحاظی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریسیو کیا گیا، حالانکہ وہ شنگھائی کوآپریشن کے لیے گئے تھے اور گوا میں گئے تھے، اور ہمیں دشمن ملک کے اندر بھی بیوروکریسی کے مطابق، ہمیں ڈپلومیسی کے مطابق ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں تعلقات رکھنا چاہیے۔ لیکن مصیبت ان کو صرف یہ تھی کہ پاکستان اور چائنا کی جو اس ٹائم پہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے، اور سی پیک کے اندر $59 بلین مزید آ رہے ہیں۔ اچھا، اب مزید ہم جب بڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ چابہار کے اندر $400 بلین کا بھی پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو I2U2 ہے، اس کے اندر صرف $2 بلین کا انفراسٹرکچر کے ساتھ انہوں نے کچھ شروع کیا، پھر $100 بلین پچھلے وہ دے چکے تھے کہ ریلوے پروجیکٹ شروع کرنے کے نام پر۔ یہ سارے پروجیکٹس کے نام پر وہ دے تو رہے ہیں، لیکن اس سے نہ ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ ہے، نہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میجر ایریاز جو ہے وہ واٹر ہے، انرجی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اسپیس ہے، ہیلتھ ہے، فوڈ ہے، سیکیورٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بیسیکلی یہ جیروسلم ڈکلریشن ہے۔ یہ جیروسلم ڈکلریشن یہ ہے کہ اسرائیل سے شروع ہوئی اس قوت کو امریکہ کے تھرو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے گا، جس کا سب سے بڑا سرغنہ جو ہے وہ بھارت ہوگا، اور بھارت نے جس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ اس کی پوری روڈ نیٹ ورک کو، یعنی بلو ڈاٹ نیٹ ورک جو ہے اس کو سرٹیفائی کرتے ہوئے پورے یو اے ای اور سعودیہ کے اندر ملا لیں۔ لیکن میں اہم بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک میں نے I2U2 آپ کو سمجھا دیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یعنی یہ صرف اور صرف کاؤنٹر کرنا ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ چائنا کو، یعنی چائنا کے انفلوئنس کو، چائنا کی طاقت کو، چائنا کی کولیبوریشن کو، اس جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ہم کمزور ممالک تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کہیں یہ ابھرتی ہوئی ایشیائی طاقت نہ بن جائے، اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا شروع کیا۔ اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو ایس اے، سعودیہ، اماراتی اور انڈیا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز مل رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ فورن منسٹرز ملیں گے، یہاں کے پلاننگ ڈیولپمنٹ کے ملیں گے، یا وزرائے اعظم ملیں گے، لیکن یہاں پر مل رہے ہیں سیکیورٹی ایڈوائزرز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ جیسے اجیت دیول انڈیا کا ہے، اس کا یہ فارمولا چل رہا ہے کہ پیسوں کی مدد سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے اور وہ روڈ نیٹ ورک ایسا ڈیولپ کیا جائے جس سے گلف اور سعودیہ کو اپنے حصار میں اور اپنے کنٹرول میں کیا جا سکے، ایگزیکٹلی، تاکہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ چائنا کے لیے کام نہ کر سکے، پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو سکے، افغان کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے۔ اور یہ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ سے بھارت کے تھرو اسرائیل جو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈسٹیبلٹی قائم کرتا رہا ہے۔ افغانستان کے اندر ڈسٹیبلٹی رہے گی تو پاکستان کی دشمنی ان کی قائم رہے گی، تاکہ ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ، ازبکستان اور ان ساری چیزوں سے LNG، اپنے گیس پائپ لائن پروجیکٹ، تاپی، یہ ہم نہ لے سکے، اور یہ معاملات وہ مزید بڑھا رہے ہیں اس وقت۔ یعنی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ اس ٹائم پر BRI کے اگینسٹ تو ہے، لیکن پاکستان اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ وکٹم بنے گا اور مصیبت میں آئے گا، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم جو ہے وہ اس ہب کے درمیان میں، یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی ہب میں ہم ہیں، ہمارا گوادر سب سے بڑا پروجیکٹ ہے،
इसकी कनेक्टिविटी से जो है वो हम सबको ज्यादा मुसीबत डाल रहे हैं। अगर गवादर पोर्ट बनता है तो यूएई की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है, अगर गवादर बनता है तो सऊदी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ईरान और सऊदी की बैक के ऊपर चाइना है, और अगर इन दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो सऊदी ने भेज तो दिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली I2U2 के अंदर सऊदी नहीं होगा। और अगर ये मैटर बन जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेशन दैट कुड बी वेरी बेस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ा ब्रीफली उन्होंने आईटा जो एक प्रोजेक्ट है जो कि सीपैक के अल्टरनेटिव पे ये सारी रियासतें पेश कर रही हैं, बड़ा ब्रीफली उन्होंने बताया है। लेकिन स्टिल ये है कि हमारी विजन यही होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि हमारी गवादर पोर्ट जल्द से जल्द बने ताकि मजीद इससे फायदा इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है इस मामले पर, जिस तरह हमारे सिक्योरिटी इदारे हर तरह से इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीपैक इसको मेक श्योर कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक पेज पे आना चाहिए कि सीपैक के ऊपर कोई सियासत नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं टर्की की। तो टर्की में 14 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इसी इंतखाबात के सिलसिले में वहाँ पे रैलियाँ, जलसे जुलूस शुरू हो चुके हैं। तैयब उर्दगान ने ये गुज़िश्ता रोज़ कल किया था जलसे से एक ज़बरदस्त जलसा किया है जिसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 17 लाख अफराद ने शिरकत की है। अच्छा, इस जलसे से पहले इंतखाबात में ये कहा जा रहा था कि तैयब उर्दगान जो है ना गैर मकबूल हो चुके हैं, अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ नीचे आया है। लेकिन इस जलसे ने उनके जो मुखालफीन हैं, जो 6 जमाती इत्तेहाद है, और इस जो 6 जमाती इत्तेहाद के उनके जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं इनके मुकाबले में कमाल कलेजदारोगलो, वो उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो कामयाब हो सकते हैं बड़े आसानी से, मुतफिका उम्मीदवार है अपोजिशन पार्टीज़ के। लेकिन तैयब उर्दगान के इस जलसे ने मुखालफीन की नींदें उड़ा दी हैं, और इस जलसे को जो वहाँ के सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो वहाँ के थिंक टैंक हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वो तैयब उर्दगान की फतह से ताबीर कर रहे हैं। मतलब 17 लाख लोग, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा जलसा होगा, और वो आराम से एक माइक पकड़ के खड़े हैं। अच्छा, इनको क्या सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा? कोई इनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा? पीसफुल कंट्रीज हैं वो बड़े, उनके लिए मुल्की मफाद ज़्यादा मुकद्दर। तैयब उर्दगान, ये तैयब उर्दगान वो हैं कि जो इससे पहले जिनकी इब्तिदा हुई थी, नजमुद्दीन अरबकान की पार्टी के ये मेंबर थे, वहाँ से उनकी पार्टी से ये अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, इस्तांबुल के मेयर बने। वहाँ से तैयब उर्दगान ने, ये हमारे सियासतदानों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि तैयब उर्दगान ने अपनी मेयरशिप के ज़रिए मनवाया, डिलीवर किया अपनी परफॉर्मेंस। मुखालफीन की खामियों की बुनियाद पर ये ऊपर नहीं आए, इन्होंने मेयर बन के अपनी गवर्नेंस से ये साबित किया कि वो एलिजिबल हैं, वो काबिल हैं, और मेयर बनने के बाद उन्होंने इस्तांबुल की, आप देखें ना इस वक्त पूरी हालत बदल दी है, पूरे टर्की की हालत बदलती है, और मुसलसल 3-3 दफ़ा ये आगे कामयाब हुए हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन, ये तो 14 मई को पता चलेगा तैयब उर्दगान क्या कामयाब हो पाते हैं या नहीं। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। खुशामदीद कहते हैं जी आपको ब्रेक के बाद, और अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं बाहर जाकर, और पता नहीं है कि किस विजन के साथ, अगर आपके पास कौन सी स्किल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री आपके लिए सूटेबल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो कौन से कंट्रीज़ में आपका कम आएगा ख़र्चा, या अगर आप यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब तो जॉब में भी आपको कौन से कंट्रीज़ हैं जो सूटेबल है। तो ये एक बड़ी, हमारे यहाँ के नौजवानों को बाहर जाने का शौक़ तो है, वसाइल भी होते हैं या पैसा भी लेकिन पता ही नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, और आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पर किस तरीके के मौके आपको मिल सकते हैं। और लेकिन इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए आज जिनको हमने मदऊ किया है अपने शो में, जिनको हमने इनवाइट किया है, वो यही करते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो चूँकि बिजनेस एंड इमिग्रेशन लॉयर भी हैं और उसके साथ साथ गाइडेंस भी करते हैं। मुबीन रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि हमेशा से जो नौजवान हैं जो बाहर जाना चाहते हैं लोग, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। मुबीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और सर, ये जिस तरह फिज़ा ने बात की है, हमारे नौजवान बाहर तो जाना चाहते हैं, यूके जाने का शौक़ है, अमेरिका कनाडा जाने का शौक़ है, लेकिन उनको पता ही नहीं उनकी स्किल्स क्या हैं और डिमांड बाहर किस चीज़ की है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं इस बारे में?
جی بہت شکریہ آپ کا اور مارننگ شو کے آپ کے تمام ناظرین کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا جس پہ بات کرنے کا. میں اتفاق سے پرسوں ہی پاکستان پہنچا ہوں. آج کل بڑا ہیکٹک ٹریولنگ شیڈول میرا چل رہا ہے. میں پہلے سعودی عرب تھا, اس سے نیکسٹ ڈے میں بحرین گیا, سعودی عرب سے پھر وہاں سے کویت سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچا ہوں. تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان سے قریبی رابطہ, تو پچھلے 1 سال میرا بڑا ہیکٹک ٹریولنگ شیڈول ہے. تو اس وجہ سے مجھے لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کیا نئی اپرچونیٹیز ہیں امیگریشن کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان سے کئی بزنس مین بھی چاہتے ہیں باہر اگر ہم بزنس کی کو اپنی ایکسپلور کر سکیں اپرچونیٹی. تو میں نے پھر ضروری سمجھا کہ اس چیز کو اگر ہم ہائی لائٹ کر دیں, لوگوں کو ایک صحیح گائیڈنس دیں. جس طرح کہ آپ نے یہ بات کی, ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہوتی, اور بعض کو آپ گوگل پہ یا انٹرنیٹ پہ جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن وہ بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکل اس کی ایگزیکیوشن میں کافی ایشو آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ویزا اپلائی کیا تو ہمارا ریفیوز ہو گیا. اب کیا کیا ایسی چیزیں ہیں, یعنی ویزا لگ جانا وہ تو ذرا بڑی خوشی کی بات ہے, جو ریفیوز ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے, اس کے وجوہات جاننا بڑا ضروری ہے. اس سے آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی آتی ہے. اور میں جب بھی دنیا کسی ملک میں جاتا ہوں, چونکہ میں ایز امیگریشن اور UK میں بھی کام کر رہا ہوں, پاکستان میں بھی ایز اے لاہور ہائی کورٹ کا میں 2003 سے ممبر ہوں, ان کا لائف ٹائم ممبر ہوں. تو میں نے انٹینشنلی کوشش کی جس بھی ملک میں جا کے کہ چونکہ ایز اے اوورسیز میں خود گیا پاکستان سے, میں نے آ کے UK کا پاسپورٹ لیا وہاں پہ, تو کوئی اور لوگ جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو کس طرح ہیلپ ہو سکتی ہے اس میں کوشش کی جائے. تو اسی لیے میں جب کسی امریکہ میں بھی جاؤں, کینیڈا میں بھی جاؤں, جو کہ ہم نے ریسنٹلی وہاں پہ کافی ایکسٹینسو وزٹ کیا, اور UK میں تو یورپ میں تو رہنا ہمارے لیے بڑا فریکوینٹ ہے. 1 گھنٹے کی ڈرائیو میں آپ اسپین, فرانس, ہالینڈ, جرمنی جہاں مرضی چلے جاتے ہیں. تو ہماری تو ایک لوکل فلائٹ ہی ہوتی ہے وہاں پہ, جس طرح آپ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں اس طرح ہم یورپ میں ٹریول کر جاتے ہیں. اچھا, بریگزٹ کے بعد بھی ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے, ٹریولنگ میں ایشو کوئی نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ ویزا اور پاسپورٹ اسٹیمپ ہوتا ہے تھوڑا سا. وہ کیوں میں لگنا پڑتا ہے وہ اس کے لیے؟ جی وہ چونکہ بریگزٹ ہو چکا ہے تو ایک سیپریٹ, ہاں جی اس کا انہوں نے کر دیا. اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ ویسٹ کو ہی اگر ہم فوکسڈ کریں, UK, USA اور کینیڈا, آسٹریلیا, ایسے کنٹریز جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں, بٹ ایک تو ریفیل ریٹ کس کنٹری کا زیادہ ہے, کون پاکستانیوں کو زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ریزنز کیا دیتے ہیں وہ. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں پاکستان انفارچونیٹلی ہے کہ ہماری کوئی اتنی اچھی جو ہے نا, آپ نے جو بات کی نا ریپوٹیشن وائز, مجھے خاص طور پہ کہتے ہیں جب میں کہیں جاتا ہوں لوگوں سے بات کروں, اسپیشلی وہاں کے لوکل لوگوں سے نا, جو گورے لوگ ہیں, میں نے ورک پرمٹ کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اسٹڈی ویزا کے حوالے سے بات کی, اور پلس ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ, بزنس انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسری کنٹریز کو پریفر کریں, ہم پتہ نہیں کیوں پاکستان کو پریفرنس نہیں دیتے. اب اس کی بڑی لمبی لسٹ ہے, وجوہات ہے, آپ کو بھی پتہ اس چیز کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ایسی بھی بات ہے کہ کوئی جہاں پہ آپشن بہتر بھی ہیں, اور کچھ کنٹریز جو پاکستان کو پسند بھی کرتے ہیں بینگ اسلامک کنٹری, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ایکسٹراڈنری پرفارم بھی کیا پاکستان. مثلا امریکہ کی آپ مثال لیں, پاکستانی ڈاکٹر وہاں پہ بڑا ایکسٹراڈنری انہوں نے وہاں پہ پرفارم کیا. اس طرح UK کے اندر بھی ڈاکٹر جو 13,000 کے قریب ڈاکٹرز ہیں وہ بڑا ایکسٹراڈنری جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کمیونٹی کے اندر, اس لیے پاکستانی ڈاکٹرز کو بڑا پسند کرتے ہیں, ایون نرسز کو بڑا پسند کرتے ہیں. بس یہ کہ ہمارا انگلش کا ایک بڑا آتا ہے, میں نے کل بھی وہاں پہ بات کی, بیریئر جو ہے کہ آئلٹس کا ایک خاص بینڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے تمام ویسٹرن کنٹریز میں, جن بھی کنٹریز کا بھی آپ نے نام لیا, تو وہاں پہ ہم آئلٹس اس طرح یعنی پرفارم نہیں کر پاتے. بس کینیڈا کے اسکل امیگریشن کے لیے ڈاکٹر انجینئر یہاں پہ آپ کو ہمارے ماشاء اللہ بے شمار PhD لوگوں نے کی ہوئی ہے, لیکن جب آئلٹس کی بات آتی ہے تو آپ کو 877 یعنی چاروں ماڈیول کے اندر آپ کو ایک بینڈ چاہیے, اوور آل 7.5 بینڈ آپ کا ہو جائے, 8 بینڈ ہو جائے. اب دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنج فار پاکستانی پیپل. ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, اچھی بھلی انگریزی ہوتی ہے, ہاں جی انگریزی بولتے نہیں ہے, چونکہ نا گھر میں کانشیس ہوتے ہیں, جب ایک دم بولنا پڑتا ہے, اسپیکنگ کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, یا ریڈنگ رائٹنگ کا, تو بڑا بلا وجہ ایکسٹراڈنری کانشیس ہو جاتی ہے اس چیز پر. ورنہ انڈیا میں میں نے دیکھا بے شمار لوگ بڑی آسانی سے انگلش کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, چونکہ ان کو بچپن سے یوز ٹو کیا جاتا ہے. میں اکثر لوگ کہتا ہوں انگلش ضرور بولے, غلط بولے, آج سے آپ کو گرامیٹیکل مسٹیک بھی ہو جائے گی, ووکیبلری بھی امپروو ہوتی جائے گی. آپ دیکھیں جتنے کریکٹر ہیں آج کل کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا. پاکستان کے کریکٹر دیکھ لیں, باہر کے کریکٹرس کو بھی دیکھ لیں اس چیز کے حوالے سے, لیکن یہ کہ اب ان کی انگلش بہترین ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انگریز ان پڑھ بھی ہوگا, بولے گا تو انگلش نا. میں پاکستانی کریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ انگلش سیکھنے سے نہیں آتی, سب کمنٹری کر رہے ہیں. یہاں بھی یہ بھی ہے نا کہ انگلش سیکھنے سے نہیں آتی, انگلش تو بولنے سے آتی ہے. ایگزیکٹلی جو میں نے آپ سے بات کی, بالکل آپ کو کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر کہ میں بول سکتا ہوں, دین یو ول اسٹارٹ لرننگ. ایگزیکٹلی. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب ہمارے نوجوان ان کو اگر فرض کریں میں نے UK کے لیے جانا ہے یا UK کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے باہر جانے کے لیے, تاکہ کیونکہ نہ تو میں 2 نمبر لوگوں کے ہتھے چڑھوں. جی یہ اچھا ایک یہ بھی چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنے پیسے لگیں گے, ویزا کنفرم ہے, یہ شورٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ اکثر پاکستان میں بڑا یونیک کنسپٹ ہے, میرے باقی کام جو دیکھا خیر کسی طرح ایشیا میں, لیکن پاکستان میں اسپیشلی ہے وہ کہتے ہیں ڈن پہ ہمارے بتائیں کہ ہم کیسے باہر پہنچ سکتے ہیں, لیکن پیسے بھی ایڈوانس نہ دینے پڑے. آپ یقین کریں زندگی میں کوئی بھی کام کرو نا آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. ایک ایمبیسی فیس تو آپ نے دینی ہے نا, وہ تو آپ کو چارجز کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, یہ میں نے بڑے لوگوں سے بات کی ہے کہ آپ اگر اس چیز سے اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے کہ میں نے باہر جانے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں, یہ لگائے پر کام ہو جائے, تو پھر آپ کا کام نہیں ہونا. آپ دیکھیں باہر جانے کے 5 مختلف طریقے ہیں. میں آپ کو تھوڑا چاہوں گا, آپ کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. سب سے آسان وزٹ ویزا, کہ آپ کسی ملک میں وزٹ پہ جائیں اور وہاں آپ سیٹل ہو سکتے ہیں, اور اب کئی ملکوں نے باقاعدہ سی اپرچونٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ وزٹ پہ جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ
जिस तरह अमेरिका कनाडा के अंदर आपका अगर B1 B2 अमेरिका का 5 साल का वीज़ा लगा हुआ है तो आप विद इन अमेरिका स्विच ओवर कर सकते हैं। सेम इन कनाडा ने पहले पेंडेमिक की वजह से किया था, अब उन्होंने उसको 2 साल एक्सटेंड कर दी क्योंकि उनके पास लेबर की बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया हुआ है। इवन यूके के अंदर भी आप कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है जी, पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। वही आपको बात लगा था, नंबर 1 विजिट के लिए, नंबर 2 टैक्स पर्पसेस के लोग बहुत जाते हैं, रेजिडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं आपने टैक्स सेव करना, कुछ कंट्री में टैक्स के हवाले से फ्रेंडली है। और जो 3 पॉपुलर कैटेगरी हमारे एशियन कंट्रीज के लिए उनमें स्टडी स्टूडेंट ज़ाहिर है जब OA लेवल के आपको पता है आजकल एग्जाम भी हो रहे हैं, इन लोग होता है स्टडी के फौरी बाद जो है ये बाहर चले जाए, तो स्टूडेंट वीज़ा एक बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है। फिर है कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस इमिग्रेशन जो लोग करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने यहाँ भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की हुई टॉप सोसाइटियों के अंदर, लेकिन कुछ लोग बाहर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है। और उसके लिए कितना पुर्तगाल का तो बहुत ज़्यादा है ना, ये अभी तो बड़ा इजी भी है, लेकिन ग्रीस के अंदर भी प्रोग्राम मौजूद है कि आपको पूरी फैमिली को रेजिडेंसी मिल जाती है। 2.5 लाख यूरो अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप प्रॉपर्टी के अंदर उधर आपको उसको रेंटल वैल्यू भी आएगी। पाकिस्तानी करेंसी आपको डेप्रिशिएट होती है तो वहाँ करेंसी भी आपकी डेप्रिशिएट नहीं हो रही अगर आप यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, प्लस आपको ROI भी अच्छा आता है। यहाँ पे 1% रेंटल वैल्यू है जो पाकिस्तान के अंदर है, बाहर के मुल्कों में 5-6% या 10% तक जाती है रेंटल वैल्यू, तो आपको रिटर्न भी बेहतर आ रहा है। जितनी प्राइम लोकेशन पर है उतना ही आपको जी, अगर मेन सिटी के अंदर डाउनटाउन के अंदर है, सिटी सेंटर के अंदर, तो उसकी प्रेजेंस और इंपॉर्टेंस जो उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पर आपको एयरबीएनबी में मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होती हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, रेंटल वैल्यू आपको उसकी बहुत बेहतर आ जाती है। तो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस इमिग्रेशन निकालें, कनाडा की आप $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, कनाडा की बिजनेस इमिग्रेशन आपको मिल सकती है। इस तरह अमेरिका के अंदर भी $1 लाख भी अगर आपके पास है तो यू कैन गेट अमेरिकन रेजिडेंसी, और अगर $8 लाख है तो स्ट्रेट अवे इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन कार्ड, और उस ग्रीन कार्ड के 3 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन है आपके सामने है, बहुत से बिजनेसमैन जो हैं जो उनको तो शायद इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत ना पड़े, वैसे ही उन्होंने नेशनलिटीज़ लेके रखी होती हैं। इस वक्त जो आम बंदा है, जो एक नौजवान है और वो बेरोज़गार है, उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती है, जाना चाहती है। अगर हम उनको खाली फोकस करें और बाहर वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या इक़दामात हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है? बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं तीसरी कड़ी उसी तरफ ही आ रहा था। पहली स्टूडेंट वीज़ा, दूसरी बिजनेसमैन की रियल एस्टेट पर, तीसरी है लेबर। इस टाइम लेबर की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है यूरोप के अंदर। हमारे लोगों को जो मैंने बात की ना, आइल्स का इशू है। आप अमेरिका कनाडा तो नहीं जा सकते, जिस भी जगह पे आपने जाना है या यूके में जाना है आपको आइल्स चाहिए, लेकिन यूरोप में नहीं चाहिए। ग्रीस के अंदर, माल्टा, पोलैंड, रोमानिया के अंदर आपको कोई आइल्स नहीं चाहिए। जो बिल्कुल और जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हो, जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं किया, वो भी जॉब करने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं लेबर मार्केट के। और स्पेशली जो हमारे एक्सपर्ट्स दुबई, सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, बहरीन, कतर के अंदर, ओमान के अंदर, इन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर वो मजदूरी करने गए हैं। यहाँ से आपको पता है हमारे गाँव से माशाल्लाह आपकी PNM की मुझे पता है पाकिस्तान में बड़ी व्यूअरशिप है, पंजाब, इंटीरियर पंजाब के अंदर तमाम जगह पर जो लोग देखते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मतलब गुजरात, खारिया, गुजरावाला डिवीजन के हमारे बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो इन मुल्कों में अगर कोशिश करें। तो आजकल बहुत ज़्यादा वर्क परमिट आए हुए हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद वहाँ पूरा क्राइसिस आ गया हुआ है और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वैसे 3 सेक्टर में आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने इस पर बात की। हॉस्पिटलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स के अंदर उस टाइम बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारे लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन तमाम जॉब्स के हवाले से, और उनके पास डिप्लोमा भी होता है और उनकी स्किल्स भी बड़ी अच्छी होती है, और सेम लेवल है कंस्ट्रक्शन का यूरोप के इन मुल्कों में जिनका मैंने आपसे नाम लिया। और तीसरा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं, और वहाँ शेड फार्मिंग होती है, यानी फ्रूट फार्मिंग होती है, बड़ा जबरदस्त सिविलाइज अंदाज में। पाकिस्तान में हार्ड काम है, वहाँ बड़ा आसान काम है इस हवाले से, विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विद द लेटेस्ट मशीनरी, वो ठीक है। लेकिन अभी एक तो ये चीज़ है कि जो यहाँ से चले गए हैं, अब दिस इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पे जाकर लाइफ शायद बिल्कुल ऐसे क्विकली चेंज हो जाएगी। वहाँ पर जाकर भी जो लोग वहाँ पर चले गए हैं, उनको सबसे पहले किन चीज़ों, क्या मुश्किलात का सामना करना जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहला 1 साल ना किसी मुल्क में बड़ा मुश्किल होता है, जब आप परदेश में जाते हैं बिल्कुल नया एनवायरनमेंट होता है, 180 डिग्री का फर्क होता है। मतलब इसीलिए ना वो दुबई, सऊदी अरब से लोगों को पसंद करते हैं कि हमारे लोग थोड़े से रिफाइन हो चुके थे, वहाँ जाके डिसिप्लिन की आदी हो जाते हैं। हर मुल्क का, हमारे मुल्क में इतना डिसिप्लिन नहीं है, बाहर के मुल्क में बड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके इतना क्या है ही नहीं। 9 से 5 का मतलब है एग्जैक्ट 9 ऑन द डॉट है। जी जी एग्जैक्टली। वो गोरा टाइम होता है ना मशहूर है, अगर आप 2 मिनट ले जो 9 बजे से, तो वी हैव टू एक्सक्यूज दैट, सॉरी आई गॉट 2 मिनट्स लेट। यहाँ पे तो हम खुद एज्यूम कर लेते हैं 8 बजे का टाइम है यार, 9 बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं। खुद से हमने अपना एक टाइम फ्रेम बनाया होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम की किसी को कदर ही नहीं है यहाँ पे, यानी यहाँ पे किसी को 11 बजे का टाइम नहीं है तो हमेशा शाम को 5 बजे पहुंचे तो कहेंगे ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू। अच्छा, बात दफा ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से समझते हैं कि आप लेट हो गए हैं, आप जब वहां पे जाते तो आपको जाके रियलाइज होता है जल्दी। शादियों में अक्सर यही होता है, शादियों में मुमकिन ऐसा होता है, अपनी तरफ से आप लेट पहुंच रहे होते हैं, आपको ये होता है, वहां पे जाते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है, ये बहुत बड़ा। लेकिन बाहर जाने का एक फायदा ये है कि ये लोगों के सारे कसबन निकल जाते हैं, कम से कम आपकी लाइफ को डिसिप्लिन हो जाती है। जी जी सही बात है। और यकीन करिए टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी बात की, असल चीज़ ही टाइम है। अगर आप इसको मैनेज कर ले, आपकी लाइफ चेंज होगी, पूरी इकॉनमी चेंज हो जाएगी आपकी। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट जो हम लोग नहीं कर पाते, जिसमें पूरा क्राइसिस चल रहा है हमारा एज ए कंट्री, एज ए नेशन। क्योंकि आप देखिए वो तो पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आप 2 मिनट लेट हो गए, आपको उस आवर के पैसे
से नहीं मिलेंगे, वो इससे तो क्लियर है इस चीज़ों के हवाले से। तो फिर लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि वो रास्ते में कपड़े भी चेंज करें, इवन बर्गर खाते हुए भागते अपने ऑफिस जॉब पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना रश होता है कि आपको पाँव रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि सबने बहुत मशीनी जिंदगी है, भागते हुए लोग पहुंच रहे होते सबवे के अंदर से। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, वो इतना टफ लाइफ होता है। यहाँ के लोगों में अल्लाह ताला ने टाइम की इतनी बरकत डाली है, आराम से उठेंगे, रेडी होंगे। अच्छा, हमारे बाजार देख लो, बाजार भी हमारे तकरीबन कोई 11 बजे 12 बजे तक की मार्केट्स ओपन होती हैं कि वो इतनी सुबह सुबह किस लिए आना है, कस्टमर भी नहीं आना, तो वो शॉप्स भी इसी टाइम पे रखते हैं। अच्छा, अमेरिका की एक्सेस रेट पे 6 बजे बंद हुई थी तमाम जगह, अमेरिका जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं सर, हमारे यहाँ तो फिर एनर्जी क्राइसिस है, उसके बावजूद हमारी मार्केट्स 1-2 बजे तक खुली रहती हैं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर आपको मगरिब के बाद मार्केट नहीं खुली नजर आती। मुबीन में ये बताइएगा सर कि आप तो माशाल्लाह इमिग्रेशन लॉयर भी हैं, यूरोप के अंदर बेशुमार हम देखते हैं, आए दिन खबरें आती हैं कि नौजवान हमारे डंकी लगा कर जाते हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, घर के वाहिद कफील होते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, रोज़ाना ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। सर इस बारे में ज़रा बताइएगा, क्या इतना मुश्किल है, या जो हमारे यहाँ पे इतना बड़ा एक माफिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, स्मगलिंग का, इनको कैसे रोका जा सकता है और क्यों लोग लगा के जाते हैं? क्या लीगली भी तो जा सकते हैं अगर उनको इस बारे में कोई अवेयरनेस हो? बड़ा अच्छा, बड़ा रेलेवेंट आपने क्वेश्चन किया अभी कि मैं यूनान के अंदर, ग्रीस जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उस कंट्री के मैं उन कैंप्स में गया जहाँ पे ये इलीगल लोग रहते हैं, और मैंने अपनी आंखों से उन लोगों के हालात देखे। और मैं आपको बता रहा था जिस कर्ब के अंदर वो बड़ी मुश्किल से यूनाइटेड नेशन से मुझे परमिशन लेके एज एम्बेसडर जाना पड़ा, ह्यूमन राइट्स के एम्बेसडर, तो एज ए ब्रिटिश लॉयर के तौर पर मैं स्पेशली वहाँ पर गया। तो मैंने जब वहाँ पे हालात देखे, वैसे तो सिर्फ पाकिस्तानी दूसरी नेशनलिटी लोग थे वहाँ पर जी, वो बड़े ऑड से कैंप्स हैं, और चूंकि वो मुसलमान मुल्क नहीं है ग्रीस आपको, तो वहाँ पे आपको पता हलाल फूड का बड़ा इशू, और खाने पीने की जो चीज़ें भी देते हैं बड़े ऑड तरीके से उसको वहाँ प्रेजेंट करते हैं। यूके की मतलब बाकी मुल्कों की जेलें बड़ी अच्छी हैं, अमेरिका में अगर आपको जेल में खुदा न रहना पड़ जाए तो आपको बड़ा वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं, घर वाला एनवायरनमेंट फील होता है, घर से बेहतर बात को मिलता है कि घर में फैसिलिटीज नहीं है जो वहाँ पे होती है। यदि वो आपको एक्सरसाइज के लिए बकायदा टाइम बताते हैं कि आपने इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, ये मुख्तलिफ टेनिस कोर्ट है, ये आपको ऐसी एक्सरसाइज की प्रॉपर मशीन रखी हुई है वहाँ पे कि आपने रीडिंग के लिए बकायदा लाइब्रेरी है, बुक्स पड़ी हुई है वहाँ पे, अपने घर से आप बुक्स लेके आते हैं हर हफ्ते। इतनी तारीफें ना करेंगे सारे जेल में अच्छा, वहाँ की जेलों में जो निकलते हैं वो बल्कि सिविलाइज्ड होकर निकलते हैं, सिविलाइज्ड होकर निकलते हैं। आपको पता है अगर आप सिविलाइज्ड है, मतलब आपकी 3 साल की सजा है और आपने अच्छे तरीके से जेल काटी, तो आपको 1.5 साल रिलीज कर देते हैं कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, है आपने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया अपने आप को ना, और इसीलिए सिविलाइज करने के लिए करते हैं। अगर आपको जाने का मौका मिले कोशिश कीजिएगा, 1-आधा साल मैं कहती हूँ पाकिस्तान इज़ अ ब्लेसिंग। आप लोग सोच नहीं सकते कि हम अपने मुल्क को जितना भी बुरा कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन बाहर जाके अगर आप देखें तो आपको पता चले कि पाकिस्तान की ज़िंदगी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। पाकिस्तान की ज़िंदगी इतनी, मतलब यहाँ पर रहना और सुकून करना, और यहाँ पर वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। जी, ये एक बेसिक फ़र्क है, बिल्कुल आपने सही कहा। और उससे मिला कि वो यूज्ड टू हो चुके हैं उस सिस्टम के ना, और वो उसको भी एंजॉय करते हैं। हमारे लोगों को मुलाजमों के पानी का गिलास पर पीना तो मुलाजिम आके पकड़ाएगा, चाय का कप भी वही खुद बनाएगा, तो वो ठीक है। इस हवाले से आदत है कि जिसकी 40,000 तनख्वाह है उसने 15,000 का मुलाजिम साथ में रखा है। लेकिन मुबीन भाई वही सवाल सर, ये किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? डंकी लगा के इल्लीगल वे को, और इस तरीके से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये तो पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। खासतौर पे गुजरात डिवीजन के अंदर ये कॉन्सेप्ट पिछले काफी अर्से से चलता आ रहा है, और जो मैंने आपको यूनान की बात की वहीं पर अनफॉर्चुनेटली काम होता है। टर्की के रास्ते ये लोग जाते हैं, पहले तो ईरान से टर्की जाते हुए इनकी इतनी खौफनाक होती है, ओपन फायरिंग की जाती है लोगों पे। मैं एक ऐसे बच्चे से मिला यूनान के अंदर, मैं आपके नाज़रीन को बताऊं, आपको हैरत होगी कि वो 5 भाई थे, 4 भाई जाते हुए उनकी डेथ हो गई, 5वें को फिर भी भेजा, और वो कहते हैं उनका मुबारक हो 5वां भाई बच्चा हमारा पहुंच गया गुजरात। उनको पहले 4 बच्चों के फौत होने के रास्ते में अफसोस नहीं है, उनको 5वें बच्चे की कामयाबी का वो जश्न मना रहे थे इस चीज़ के अंदर। इतना खौफनाक ये ट्रेंड है हमारे उस गुजरात डिवीजन के अंदर। और इस पर और वही आपने बात की, इनको डंकी की डन की उन्होंने डील की होती है। अभी तो बल्कि शाहरुख खान की फिल्म भी आ रही है साल के अंदर डंकी के ऊपर ना, वो आपको पता है इस टाइम बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट भी पूरी दुनिया के अंदर ना, कि जिस अंदाज में ये डंकी लोग लगाते हैं। तो वही बड़ा अनफॉर्चुनेट है सीन कि ये तो आप जो बात करें कि लीगल तरीके से आप जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मैंने आपको बताया कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यूनान के अंदर सिर्फ वर्क परमिट मौजूद है। 3 अप्रैल को यूनान की पार्लियामेंट ने बकायदा बिल पास किया कि हमें 80,000 बंदे काम करने के लिए चाहिए, और वहाँ प्रॉपर कंपनियों से बात करें, रिक्रूटमेंट कंपनियों से बात करें, पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करें। वो मैं कह रही हूं कि वो जो भी यहाँ पर भी, हां वही जो आप बाइज्जत तरीके से जाएं, बजाय अपनी जान को जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर घर वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर भी तो ठग बैठे हुए हैं ना, जो कि ट्रैवल एजेंट तो बनते हैं, उसके बाद पैसे ले लेते हैं, और बेचारा वो जो अनपढ़ है उसे क्या पता कि इंग्लिश में केस पेपर पे साइन करवा रहे हैं और क्या नहीं। लेबर क्लास को क्या पता। जी जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा है क्राइसिस। मुझे कभी किसी ने बताया कि एक पॉलिसी के अंदर
60 बंदों को वीज़ा अप्लाई किया और फेक डॉक्यूमेंट थे, 60 के 60 बंदों को वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और उनसे लाख 2 लाख एडवांस लिया। अब देखिए उसने करोड़ 1.5 करोड़ इस तरह ले लिया उन लोगों से, अब वो बेचारे सारे परेशान है और वो अपनी किस्मत होती है, हमारी किस्मत खराब थी, वीज़ा लगा नहीं पता कि जो ट्रैवल एजेंट है उसके साथ चीज़ें बिल्कुल सही कह रहे पाकिस्तान बड़ा अलग है। ये जो मैंने आपको इस प्रोग्राम में आने का मकसद है लोगों को अवेयरनेस देने का कि आप चीज़ों को काउंटर जरूर चेक कर लें, किसी अपने दोस्त की हेल्प ले लें कि जो आपको गाइड कर सके। आप गूगल का आना, इंटरनेट का ज़माना, आजकल डिजिटल दौर है, तो चीज़ों को जितना मटेरियलाइज कुछ करेंगे फाइनेंस में उसके साथ उससे काफ़ी आसान होगा। बहुत शुक्रिया मुर्शीद साहब आपकी आमद का। और हम यही बात कहेंगे जिस तरह मुबीन साहब ने बात कही कि बेशुमार लीगल रास्ते मौजूद हैं, हाँ। और आप उनको अगर थोड़ी सी सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा साबता करने की ज़रूरत है। जो माफियाज होते हैं, खासतौर पे वो लोग जो ये कहते हैं कि डन बेस पे आपका वीज़ा लगेगा, इतने पैसे आप दें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बजाय आप अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठें तो लीगल तरीके से जाएं, उस हवाले से भी बेहतरीन मौके मौजूद हैं। आपसे मुलाकात कल, अल्लाह हाफ़िज़।